अलैहिस्सलाम ने आकर असा मार दिया तो ऐसा ऊंचा पानी ठहरा हुआ है, आते ही जा रहा पानी ठहरा हुआ है। इधर की जो नदियां है ये नदी पूरी खाली हो गई, पानी इधर का बह गया और इधर का पानी एक दीवार की तरह ठहरा जैसा डैम है, तो इस तरह से ठहरा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम उसके अंदर दाखिल हुए, उसके पीछे लश्कर मूसा भी दाखिल हो गया, ईमान वाले। अब ये दरिया पार करे, अब जैसे ही ये दरिया आधे से ज्यादा पार करे, वो लोग फिरौन का जो लश्कर था मुशरिकीन का, काफिरों का, वो आया और आकर वो भी दरिया में देखे कि दरिया रुका हुआ है और मूसा जा रहे हैं। उन्हें फिरौन ने हुक्म दिया अपने लश्कर को कि दरिया में डाल दो, और वो खुद भी घोड़ा अपना दरिया में डाला। ऊंट घोड़े इनके पीछे से आए और आकर आगे निकल गए। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार करके आगे की तरफ गए और ये पूरा का पूरा जो जत्था था, इनका पूरा ग्रोह जो था फिरौनियों का, ये सब का सब बीच दरिया में आया और अल्लाह ताला ने पानी को बहा दिया और उसके साथ ही जो पानी बहा ये सब के सब पूरे के पूरे बह गए, हलाक कर दिया कौम को अल्लाह ताला ने। और वो दिन था 10 मुहर्रमुल हराम। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जाकर जूदी के किनारे लगी, वो था 10 मुहर्रमुल हराम। ऐसे ही ये भी 10 मुहर्रमुल हराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर भेजे गए, वो था 10 मुहर्रमुल हराम। और जब अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया, वो है 10 मुहर्रमुल हराम। जब अल्लाह ने हवा से उन्हें मिला दिया, वो है 10 मुहर्रमुल हराम। जब ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा जिंदा आसमानों पर उठा लिया अल्लाह ताला ने, वो है 10 मुहर्रमुल हराम। हज़रत नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता किया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ को जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया, वो सब 10 मुहर्रमुल हराम है। एक अज़मत वाला दिन 10 मुहर्रमुल हराम, ये शुरू से अज़मत के साथ रहा है। और इस उम्मत मुहम्मदिया पर 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ था। हम पर पहले 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज था, बाद में अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम के रोज़े को नफल कर दिया और फिर माह रमज़ान का 1 महीने का रोज़ा हम पर फ़र्ज कर दिया। तो पहले जो फ़र्जियत है वो ये है। इसलिए कहा जाता है कि माह रमज़ानुल मुबारक के बाद जो सबसे अफजल तरीन रोज़ा है वो 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है। और फिर नफल नमाज़ों में, फ़र्ज रोज़े रमज़ान के है, उसके बाद नफल रोज़ों में जो अफजल तरीन नफल जो फ़र्ज नमाज़ों के बाद, 5 वक्त की फ़र्ज नमाज़ों के बाद जो नफल नमाज में अफजल तरीन नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। और रमज़ान के रोज़ों के बाद जो अफजल तरीन जो रोज़ा है वो 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है। तो इस तरह ये अफजल तरीन दिन 10 मुहर्रम करीब है। अब हमारे यहाँ पर 6-7 दिन बाकी रह गए। एक बात याद रखें, 9 तारीख 10 तारीख इन 2 दिनों का रोज़ा रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 तारीख का रोज़ा रखेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, शहर मक्का को छोड़ा, जुल्म व सितम मक्का में हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत फरमाए। जब मदीना पाक तशरीफ ले आए तो देखा कि यहूदियों ने रोज़ा रखा है, वो 10 मुहर्रम है। पूछा कि तुमने रोज़ा क्यों रखा? तो अर्ज़ किया कि हमने इसलिए रोज़ा रखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से 10 मुहर्रम को नजात दी, इसलिए हमने रोज़ा रखा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम तुमसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम पर हक़ रखते हैं, लिहाजा हम भी रखेंगे रोज़ा। फिर मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो। और फिर इरशाद फरमाया, लेकिन यहूदियों की तरह नहीं, वो 1 दिन का रोज़ा रखते हैं, तुम यहूदियों की तरह 1 दिन का रोज़ा मत रखो, बल्कि 9 तारीख और 10 तारीख 2 रोज़े रखा करो। और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम 9 का रोज़ा नहीं रख सके तो 10 तारीख के बाद 11 का रोज़ा रखो। ये भी एक हदीस में है। तो रोज़े 2 रखना है, 1 रोज़ा नहीं रखना है, 2 रोज़े रखना है। और ये 1 रोज़ा नहीं रखकर 2 रोज़े रखना है, ये सिर्फ मुहर्रम ही के अंदर है। ऐसा ना समझे कि रजब में, शाबान में या फिर जागने की रात है तो 1 रोज़ा रखें या ना रखें, नहीं, 1 रोज़ा कभी भी रख सकते हैं। मुहर्रम के अंदर 1 रोज़ा रखना मना है, क्योंकि यहूदी 1 रोज़ा रखा करते थे। मुहर्रम के महीने में 2 रोज़ा रखेंगे। और अगर पूरे 10 दिन रखते हैं तो और भी अच्छा है, 5 दिन रखते हैं तो और भी अच्छा है। और अगर किसी के फ़र्ज़ रोज़े छोटे हैं, उस रोज़े की नीयत के साथ रखते हैं तो और भी अच्छा है कि फ़र्ज़ रोज़े भी अदा होंगे। तो ये रमज़ान का महीना जिस तरह से अफजल तरीन होता है, वैसे ही अफजलियत के एतबार से मुहर्रम का महीना भी बड़ा अफजल तरीन माना जाता है। साल का आगाज़ होता है और 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम यानी जुमा और हफ्ते का दिन आ रहा है हैदराबाद में। 9 मुहर्रम जुमा का दिन है, 10 मुहर्रम हफ्ते का दिन है। तो इन 2 दिनों में रोज़ा रख लें। और अगर ऐसा नहीं कर सके, जुमा का नहीं रख सके, तो हफ्ता के साथ फिर इतवार को मिला लें। 9 के साथ 10 को मिलाना है, और अगर 9 का नहीं रख सके तो 10 के साथ फिर
11 کو ملا لینا ہے, 2 دن کا روزہ رکھنا ہے. اور اس مسجد کے اندر, مسجد غریب نواز میں ہر وقت جو بیان شروع ہوتا ہے ٹھیک 1 بجے سے 1:35 تک اس طرح سے بیان ہوتا ہے, لیکن آنے والا جو جمعہ ہوگا اس میں خصوصی بیان ہوگا, کیونکہ جو واقعہ ہے وہ کربلا کا واقعہ ہے, 10 محرم الحرام کا واقعہ رہے گا, کربلا کا واقعہ. لہٰذا میں تمام سے گزارش کرتا ہوں آپ اول وقت میں آ جائیں. آپ قابل مبارکباد ہے کہ میرے بیان کرنے کے آنے سے پہلے آپ آ کر بیٹھ جاتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ حیدرآباد کی بہت ہی کم مسجدوں میں ایسا دیکھنے کو ملے گا, گنی چنی 1-2 مسجدیں ہوتی ہے جہاں پر بیان کرنے والے سے پہلے سننے کے لیے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں. یہ الحمدللہ یہاں کوکٹ پلی کی مسجد غریب نواز کے اندر یہ بات ہے کہ الحمدللہ اول وقت میں یہاں پر آ جاتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آنے والا جو جمعہ ہوگا اس میں اول وقت میں آنا ہے, اور وہ وقت انشاءاللہ میں اور 15 منٹ پہلے آؤں گا, 1 بجے کے بجائے 1:15 بجے سے انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بیان ہوگا دشت کربلا عنوان پر, داستان کربلا کے عنوان پر, میدان کربلا کے عنوان پر. اور اس دشت میں, اس صحرا میں کیا ہوا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لاڈلے کے ساتھ, وہ واقعہ بیان ہوگا. کربلا کے اندر کیا خون ریزی ہوئی تھی, کیا بنو فاطمی کا قتل عام ہوا تھا, وہ واقعات انشاءاللہ تعالی بیان کیے جائیں گے. امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت, ان کے لخت جگر کی شہادتیں, یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا. اور وہ بیان تھوڑا بڑا ہوگا کیونکہ وہ بیان کے لیے تو 3 گھنٹے کم از کم چاہیے, لیکن جمعہ کا موقع ہے, اتنا وقت نہیں دیا جا سکتا. لہٰذا 2 بجے سے پہلے یہ چیز ختم ہو جائیں گا بیان. انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعے میں 2 بجے جماعت قائم کی جائے گی. اس لحاظ سے آپ کو گزارش ہے تھوڑا وقت بڑھے گا. عام طور پر جو لوگ آتے ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھ لیں. ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہ سے گزر رہے تھے مدینہ منورہ کی گلی میں, اور وہاں پر چند بچے کھیل رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کے سر پر ہاتھ رکھا. صحابہ دیکھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, بچے تو بہت سے ہیں لیکن اس بچے پر یہ خاص شفقت کیوں؟ بہت سے بچے کھیل رہے ہیں, ایک بچے کے سر پر ہاتھ رکھا. تو پوچھا کہ اتنے بچے کھیل رہے ہیں, اس میں سے ایک بچے پر یہ خاص شفقت کیوں؟ تو ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے اس بچے کو حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہوئے دیکھا ہے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے جہاں پر قدم رکھا, اس قدم کے نیچے کی جو خاک ہوتی ہے, مٹی ہوتی ہے, اس مٹی کو لے کر آنکھوں میں جس بچے نے لگا لیا تو اس کے سر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دشت شفقت رکھا ہے. تو امام علی مقام کا مرتبہ اور بلند بے انتہا بلند ہے, کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو اس بچے کو جس نے پالا, پرورش کی اور اسے بڑا کیا اور امت کے دیا, اسلام کو دیا, وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کی شان نرالی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے, اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے. ان کا مقام اور مرتبہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا حصہ ہو جائے تو پھر وہ کیا ہے, کیا ہے وہ؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کا حصہ ہے تو وہ نور ہے, وہ نور ہے. پھر ان کی اولاد نور ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ, آپ کی جو نسل پاک ہے تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ پورا گھرانہ جو اہل بیت ہے یہ نوری گھرانہ ہے, اور یہ نوری گھرانہ قتل عام انہی کا ہوا تھا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 50 سال اور حضرت کا وقت بھی نہیں گزرا. حضرت امام حسین صرف 53 سال کے تھے اس وقت میں شہادت کا جام نوش کیا. اور وہ جمعہ کا دن تھا, اور وہ بڑا دردناک جمعہ تھا جس میں اہل بیت اطہار پیاسے جن کے گلے کاٹ دیے گئے, دخ صحرا میں جن کا خون بہا اور ندی کے کنارے جنہیں پانی تک پینے نہیں دیا, وہ فاطمہ کا گھرانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھرانے سے ہمیں شدید محبت عطا فرمائے. ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت, ایمان کا حصہ ہے. شدید محبت یہ اہل بیت سے کرنا ہے. یہ رسول کا گھرانہ ہے. غوث اعظم نے دین کو پھیلایا, یہ وہی گھرانہ ہے. غریب نواز میں ہند میں اسلام کو پھیلایا, ہمیں مسلمان بنایا, یہ وہی تو گھرانہ ہے.
انہی کے تو خاندان کے لوگ ہیں. یہ علی کا گھرانہ ہے جس نے آ کر ہمیں اسلام پھیلایا اور یہاں سے کفر سے نکال کر اسلام کی طرف ہزاروں لوگوں کو جو داخل کیا. یہ ان کے احسانات ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو امت کے لیے کام کیا, جو اللہ کی کتاب عطا کر دی اور لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور کفر سے نکالا, لات و منات کی پوجا میں پڑے ہوئے لوگوں کو نکال کر ایک اللہ کی طرف لا کر اسلام عطا کر دیا, قرآن عطا کر دیا, رمضان عطا کر دیا, نعمتیں عطا کر دی, جنت کی طرف بشارتیں دے دی, جہنم کی آگ سے ڈرایا, اتنا کام کیا. اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا کہ میں جو دعوت کا کام کیا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت سے فرمانے, میں نے جو دعوت کا کام کیا ہے, میں نے جو تبلیغ کا کام کیا ہے, جو تمہیں کلمہ پڑھایا ہے, اس سے تم سے کچھ نہیں چاہتا. جو میں نے تمہیں دیا اس سے میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو, میرے اہل بیت سے محبت کرو, علی سے محبت کرو, فاطمہ سے محبت کرو, حسن سے محبت کرو, حسین سے محبت کرو. یہ ہم سے مطالبہ ہوا ہے کہ محبت کرو. تو محبت بے لوث محبت ہونا ہے, شدید محبت ہونا ہے. اور وہ محبت کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے ہی حصے میں ہے. اہل سنت و جماعت یہ محبت کرتے ہیں. بعض گروہ ہوتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ کالا لباس پہن لیتے ہیں محرم کے اندر, پھر وہ ہائے ہائے ماتم اور نوحہ خوانی کرتے ہیں. تو یہ بھی طریقہ غلط ہے. نہ, یہ نہیں ہے اس کی اجازت. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک فتویٰ دیا ہے جس میں فرمایا کہ محرم کے مہینے میں کالا لباس غم کی نشانی کے طور پر پہننا یہ مسلمانوں کا نہیں, یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے. اور پھر لال کلر کے خوشی کے کپڑے پہننا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے جو اہل بیت کے دشمن ہیں, جو کسی بھی نام سے فرقہ چلاتے ہیں اپنا, بہت زیادہ جو ہے قرآن کی بات کرتے ہیں, حدیث کی بات کرتے ہیں, یہ بدعت ہے وہ بدعت کہتے ہیں, ساری چیزیں کریں گے لیکن اہل بیت سے بغض رکھیں گے, صحابہ اور کی بہت بات کریں گے لیکن بغض اہل بیت جن کے دلوں میں ہوگا یہ خارجی فرقہ ہے. تو ان لوگوں سے بھی منع کیا کہ نہ, محرم کے مہینے میں خوشی کے طرح لال لال کپڑے پہن کے پھرنا یہ غلط لوگوں کا طریقہ ہے. اس پر جشن منانا نہیں ہے. امام حسین کی شہادت پر خوشی منائے, لال کپڑے پہنے, یہ خارجیوں کا طریقہ ہے. تو رنگ اس طرح کا بھی نہ پہنے. اور گہرے ہرے کلر, وہ جو ہرا رنگ ہوتا ہے طوطے کے کلر کا, ہرا رنگ کا, یہ جو ہے یہ گاؤں دیہات کے لوگ پہنتے ہیں. جاہل لوگ گاؤں کے اندر علم بٹھا کر وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. تو محرم کے مہینے میں تعزیہ داری کرنا, گھروں میں اس طرح کی چیزیں بنانا, لے کر چلنا, ٹھیلا بنڈی, اس پر امام حسین کا گنبد وغیرہ بنا لیا, اب وہ لے کر باجے بجاتے ہوئے ناچتے ہوئے جا رہے ہیں جھنڈے لگا کر, یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام اس طرح کا نہیں ہے کہ تم اس طرح کی تعزیہ داری کرتے ہوئے گلی گلی میں پھر کر امام حسین کا نام لے رہے ہیں, باجے بجا رہے ہیں اور طرح طرح کے کرتبان دکھا رہے ہیں. یہ سب جہالت کے کام ہے. یہ نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز کا درس دیا ہے, نماز میں اپنے سر کو قربان کیا ہے. امام حسین کی پیروی کرنا ہے تو مسجدوں کے اندر آنا ہے, مسجدوں کو بھر دو, مسجدوں کو اپنی بھر دو. یہی امام حسین کے لیے خراج عقیدت ہے. امام حسین کی محبت کا نتیجہ اگر چاہیے تو وہ اہل بیت کی محبت کا نتیجہ اگر آپ چاہتے اپنے اندر آئے تو پھر وہ نمازوں کا شوق, ذوق اور بارگاہ رب میں پیشانی رکھ کر تڑپنا, مچلنا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے. سادے عام قسم کے ہی کپڑے پہننا ہوگا. لال کلر کا کپڑا خوشی کا بنا کر نہ پہنے اور پھر کالے کپڑے اس طرح سے پہن لینا. بہت سے لوگ محرم کے مہینے میں جہالت کی وجہ سے عاشور خانوں میں جاتے ہیں, ماتم قدوں میں جاتے ہیں اور عاشور خانوں کے پاس جاتے ہیں. غلط ہے, بالکل نہ جائے. آپ اہل سنت و جماعت ہے, آپ سنی مسلمان ہیں, اسی پر قائم رہنا ہے. وہ جو طبقہ ہے, وہ جو فرقہ ہے جو جاتے ہیں ماتم کے پاس, اور بڑی تعداد میں اولڈ سٹی میں اہل سنت کے لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, علم دیکھنے کے لیے, ہاتھی دیکھنے کے لیے, ماتم کو دیکھنے کے لیے, اور جانے کے بعد پھر وہاں پر ایسا پھیلا کر بیٹھتے ہیں کرتے تاکہ کوئی گود پھینکے وہاں پر. تو وہاں سے وہ ہاتھی جا رہا ہوتا ہے, وہ ہاتھی کے اندر وہ جتنے علم کے اندر لا کر لگاتے ہیں, جو چیزیں رکھتے ہیں, جس طرح سے ناریل وغیرہ لال ڈوریوں میں بنا ہوا ہے, اب وہ پھینکا جاتا ہے. اب وہ لیتے ہیں گودوں میں اور کہتے ہیں کہ اب ہماری گود بھرے گی, ہماری اولاد نہیں ہوئی اولاد ہوئی. یہ سب جہالت ہے. ایسا کرنا بالکل جہالت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے ہمارا.
ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہے. یہ اس طرح کا جو چیزیں کرتے ہیں، یہ جہالت کی چیزیں کرتے ہیں، تو اہل تشیع، یہ شیعہ فرقہ، یہ صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے، صحابہ کو گالیاں بکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بات رکھتے ہیں. حتیٰ کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک فرقہ، اس میں سے شیعوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، اس میں سے ایک فرقہ مولا کائنات حضرت علی کو رسولوں سے بڑھ کر مانتا ہے، عیسیٰ سے بڑھ کر مانتا ہے، کافر ہے. اور کوئی ایک فرقہ اس میں سے وہ بھی ہے جو مولا کائنات حضرت علی کو خدا مانتا ہے، یہ لوگ بھی کافر ہے. مولا علی رضی اللہ عنہ بندے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں اور صحابی رسول ہیں، عشر مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور ان کے صدقے ہزاروں لاکھوں لوگ ہم جیسے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ایسی عظمت والی ذات مولا کائنات کی ہے، لیکن نہ وہ خدا ہے، نہ وہ رسول ہے، نہ ان پر کبھی وحی نازل ہوئی، نہ ان پر اللہ نے کوئی کتاب نازل کی. وہ بندے ہیں، تو بندگی ہی ہے ان کے لیے بہت اچھی ہے، اور ان کے لیے ہم اس طرح سے غلو کرنے والوں کے صحبت نہ اختیار کریں. اور وہ لوگ جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، خارجی ذہنیت رکھتے ہیں، صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل بیت کی محبتوں کا انکار کرتے ہیں، امام حسین کو بھی اپنی ہی طرح کہتے ہوئے ان کو ہی معاذ اللہ سیاست کی طرف لے جاتے ہیں، ان کی معاملات کو غلط بتاتے ہیں، اس طرح سے بھی لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرے. سب سے اہم بات جو میں عرض کروں، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہے. دونوں کو لے کر جو چلتی، جو صحابہ کی عظمتوں کو جنہوں نے مان لیا ہے، اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں، وہ یقیناً اہل سنت و جماعت ہے اور انہی کا بیڑا پار ہے. ورنہ فرقوں میں بٹ جائیں گے، صحابہ کے طریقے پر نہیں چلیں گے، نبی کے راستے پر نہیں چلیں گے، اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں نہیں رکھیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. وقت بہت کم ہے، عنقریب قبروں کا منہ دیکھنا ہے. قبر میں جانے سے پہلے توبہ، استغفار، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کا طریقہ، ان کی سیرت کو اختیار کر لیں. اور پھر اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں موجزن ہونا چاہیے، اور پھر طریقہ کسی اور کا نہیں، صحابہ کا طریقہ. ہم وہ ہیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے. وہ جماعت کہتے ہیں جماعت صحابہ کے طریقے پر چلنے والے. تو جماعت صحابہ بھی کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رکھے، اور پھر اہل بیت اطہار کی شدید محبت ہمارے سینوں میں رکھے. آمین بجاہ